मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो अल्लाह कहते हैं तुमने जो माजी में आमाल किए हैं ना वो इतने अच्छे किए हैं, उन अच्छों की वजह से अब तुम यहाँ क्या करो, अय्याशी। तो क्या वो अच्छे अमाल हैं भाई जो जिसकी वजह से अल्लाह इतना खुश हो जाता है? वो क्या अच्छे अमाल हैं? तो वो अच्छे अमाल में बेसिक क्या है? बुराइयों से बचना, इसी को अच्छा अमल कहा है। समझते हो कि नहीं समझते? फुहुश फिल्में देखना छोड़ दे इंसान, ये बुराई है। बदनज़री करना छोड़ दे, ज़िना करना छोड़ दे, शराब पीना बोलो छोड़ दे, दाढ़ी कटाना छोड़ दे, नमाज क़ज़ा करना छोड़ दे, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी छोड़ दे, रिश्तेदारी तोड़ना, जितने भी गुनाह हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, जिन गुनाहों से तुम्हें रोका जा रहा है उनमें बड़े बड़े गुनाहों से अगर तुम बच गए, नुकफ्फिरअनकुम सय्यातिकुम, छोटे छोटे क्या कर दूंगा, माफ़। वाह भाई वाह, समझ में आ रही है बात? यानी अल्लाह खुद उसको बुराई भी कह रहा है, लेकिन कह रहा है अगर छोटी है तो कोई बात नहीं। नहीं यही बात भाई, गवर्नमेंट जब कानून बनाती है तो गवर्नमेंट ये ऑप्शन देती है कि यार ये लॉ है, लेकिन अगर ये इस लॉ की कोई तोड़ भी दे तो कोई मसला नहीं है, ये वाला लॉ तोड़ेगी तो मसला। गवर्नमेंट से पूछेंगे भाई कोई भी लॉ तोड़ोगे सज़ा मिलेगी, चाहे छोटा लॉ बनाए इसलिए जाते हैं कि उसको फॉलो किया जाए। अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह कह रहे हैं छोटे गुनाह में भी होनी तो सज़ा चाहिए थी, लेकिन तुम बड़े छोड़ दोगे तो मेरी रहमत भी तो है ना, तो छोटे मोटे क्या करूँगा, छोटे मोटे माफ़ का मतलब बगैर तौबा के, क्योंकि तौबा के साथ तो बड़े भी माफ़ हो जाते हैं। तो बड़े गुनाह क्या है मेरे भाई? यही तो हैं, ज़िना करना, नमाज का क़ज़ा करना, दाढ़ी काटना, शराब पीना, कभी बदनज़री हो गई ये छोटा गुनाह है, बदनज़री की लत पड़ गई है ये क्या है, ये बड़ा गुनाह है। क्योंकि सगीरा गुनाह पर इसरार जो है ना बार बार, और बदनज़री ऐसी चीज़ है कि जो कभी करता है वही हमेशा करता है। यानी आपने सुन लिया कि कभी कभार तो छोटा है तो आपने कहा चलो एक दफ़ा देख लो, ऐसा नहीं होता। वही मुतनब्बी वाली बात है, एक ख्वाहिश आपने पूरी कर ली ना, तो जब आप नज़र हटाओगे वहाँ से, वो हज़ारों अंडे बच्चे उस ख्वाहिश ने दे दिए होंगे। फिर आपका दिल करेगा यार वो देखा था, वहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, फिर इंटरनेट पर देखोगे फोश चीज़ें, फिर उससे आगे बढ़ोगे तो ये ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी। तो एक काम तो फ़ौरन कर लो, बस उसके बाद मैं बयान ख़त्म करता हूँ। ब्रेक ज़रूर लगा लो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। असल तो ये कि कबीरा गुनाह में इंटरनेट पर फहुश फिल्में और ये जो हैंड प्रैक्टिस वगैरह की अल्लाह माफ़ फरमाए लत पड़ गई है लड़कों को, और ये जो इस तरह की बेहुदा हरकतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। नमाज फजर की तो अक्सर लोग क़ज़ा कर रहे होते हैं। एक काम ज़रूर करो कि गुनाह में अगर एक हद तक जा चुके हो ना, तो ऐसा करो कि पीछे आना शुरू हो गए ना, इसका पता है फ़ायदा क्या होगा, कम से कम आगे बढ़ने से रुक जाओगे। एक आदमी ने मुझे कहा कि यार मुझे फुहुश फिल्में देखने की आदत है, मैं जब देखता हूँ मैं तौबा भी करता हूँ, सदका भी करता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, सज़ा भी देता हूँ, सही रो रो के तौबा करता हूँ, फिर दोबारा देख लेता हूँ, फिर तौबा करता हूँ और ऐसा लगता है अब कभी नहीं होगा, और अब मैं हमेशा के लिए बच गया और सदका भी किया, सज़ा भी दी, रोज़ा भी रखा, फिर कर लेता हूँ। मैंने उससे कहा, मैंने कहा इस रविश से बाज नहीं आना, यानी इस तौबा से, ये सोच के कि मुझसे बार बार गुनाह हो जाता है तो अब मैं सदका नहीं दूंगा, रोज़ा नहीं रखूँगा और अब मैं गुनाह पे कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, ये कभी ना करना। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेशक बार बार गुनाह हो रहा है, लेकिन बार बार तौबा भी तो हो रही है ना। ठीक है गुनाह छूट नहीं रहा, ये गलत है, असल तो ये कि छोड़ो उसको, लेकिन मैंने कहा अगर ये कह के तौबा या सदका या सज़ा देना छोड़ दी ना, तो फिर इससे आगे जाओगे। अभी इस सज़ा की वजह से वहीं ब्रेक लगी हुई है आपकी। शैतान पता है क्या कहता है? शैतान कहता है तूने 20 दफ़ा तौबा की है, 20 दफ़ा अपने आप को सज़ा भी दे चुका है, रोज़ा रख के या सदका करके, जो भी सज़ा इंसान अपने लिए मुतय्यन करे, और फिर भी हो रहा है तो छोड़ यार, करता रहे अब ये बैठ के। ये शैतान का बड़ा हरबा होता है, क्योंकि याद रखो आपने ख्वाहिश पूरी कर ली, ये ख्वाहिश यहाँ रुकेगी नहीं, ना ना ना, ये आपको आगे बढ़ाएगी, ज़िना की तरफ लेके जाएगी। ये दिमाग से निकाल दो कि यहीं ब्रेकें लगेंगी। ये जितने बड़े बड़े दुनिया में अय्याश और कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हैं, ये पहले छोटे गुनाह करते हैं,
پھر یہاں تک پہنچتے ہیں اچانک. بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا, جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے, یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں, انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے, اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی. آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو, ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں, طریقے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے, تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت, جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے, دور رہتے رہتے رہنے. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, واپس آیا پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا, میں نے پھر یہ گناہ کر لیا. اب وہ مایوس ہو گیا, یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نا 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 نا, یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا, تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ. وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا, ہو گیا فوراً توبہ کرو, چلے کے لیے نکل جاؤ, لڑو بھائی. ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے, لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا, بخشش کا چانس ہے, اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا, یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو, تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بخشش نہیں چاہتے, مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. تم جب جہنم پہ راضی ہو. ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا, وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں, لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا, وہ سبق کیا ہے, وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا, تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا, اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. تو اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو, اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا دوبارہ پوچھیں, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو, سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے, اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف نہیں کروں. تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے ہی اعتراض ہو رہا ہے کہ میں
معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے. یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے. چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بھائی, اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ ہو, معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی, اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی, ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے, ہمیں کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے, معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا. میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دیا. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. کہ اللہ بھی کہے گا یہ کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گڑ گڑا رہا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا. گٹکا اس وقت میرا خیال ہے ایجاد نہیں ہوا تھا. سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اب اس کو توبہ طائب کیا خیال پیدا ہوا نا, جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش, کہہ رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ نسوار چھوڑ, حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے لیکن اس نے کہا میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا, تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا, تو کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا, یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے, یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. کہ خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا, کہہ رہے عورت میری کمزوری ہے بھائی, کہیں سے انٹی گزر رہی ہوں گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف, یہ وہاں چیخ رہا ہے نا, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا, اب توبہ طائب کر لی اس نے. تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے. اللہ بھی کہے گا کل روز ہو کے گیا ہے, توبہ کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا کہ یار کل کتنا رو دھو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی. یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے, نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ ہے, گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا, تیرے اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا, ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.